सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद के सभी नाजरीन को हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। ये बड़ी ईद है और इस ईद की हम सब खुशियां मना रहे हैं एक साथ, एक होकर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब ईद के मौक़ों पर हमें भुलाना पड़ती हैं और एक दूसरे को गले लगाना होता है, क्योंकि यही वो त्यौहार होते हैं जब हमें हर चीज़ को भूलकर एक दूसरे को बताना होता है कि हम ही हैं जो आपके साथ अच्छे वक्त में भी हैं और बुरे वक्त में भी हैं। इन सभी रंजिशों को भुलाते हुए इस खूबसूरत से मैसेज के साथ हम आज की पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं। आपको ईद मुबारक कहते हैं और जो गेस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनको आप सुनते रहते हैं, आम दिनों में उनके तज्जियों को आप बहुत पसंद करते हैं, हमारे हर किस्म के सवाल का बड़ी फिराक दिली के साथ जवाब देते हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। रोकड़ी साहब, ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो रोकड़ी साहब, ईद कैसे मनाते हैं? ईद खुशी का दिन है। बिल्कुल, ईद का जुड़ा हुआ है खुशी के साथ। तो एक तो नेचुरली ईद एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत होती है तो लोग खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस खुशी के इजहार के लिए इकट्ठे होते हैं, छुट्टी मिलेगी, लोग घरों को आएंगे, भाई बहनें, ग्रोन अप जो हो गए, बच्चे। तो ईद बाय इटसेल्फ एक लफ्जी खुशी का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके सुनते ही पहले तो अभी तो चले हम उम्र के उस हिस्से में आ गए, बचपन में ईद आ रही है, ईद आ रही है, नींद ही नहीं आती। तो ये जी हाँ, तो ये दो जो ईदें हैं हमारी, ये तो हमारे लिए खुशी के, एक दूसरे को मिलने के, एक दूसरे का एहसास करने के बहुत ही बरकत वाले दिन है, खुशी के दिन है। तो इनको हमें खुशी के दिन के तौर पर ही मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा रोकड़ी साहब, आपको छोटी ईद पसंद है या बड़ी ईद? मुझे ये बड़ी ईद पसंद। अच्छा, क्यों पसंद? बड़ी ईद एक तो इसको आई डोंट नो, मेरे ख्याल में क्योंकि इसका ताल्लुक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और फिर सैयदना इस्माइल का, तो ये वो पूरा चैप्टर है जो आता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके, और फिर हज के दिन आ गए। बिल्कुल। तो जो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है ना, अगर आप किताब से जुड़े हुए हों और आपने कुरान भी डीपली स्टडी किया हो, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी, जो बड़ी ईद हम कहते हैं, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। छोटी ईद बड़ी ईद क्यों कहते हैं? तो मेरा ख्याल में जो अगर आप पढ़ने वाले हैं किताब, तारीख, तो आप इस ईद को ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो जो ईद है छोटी ईद, उसको बच्चों के तौर पे यानी रमजान के बाद वो एक अलहदा है, उसका भी एक है, लेकिन ये वाली ईद मैं ज्यादा enjoy अच्छा, और पसंद क्या करते हैं? बारबेक्यू पसंद करते हैं? रात को क्या एक्टिविटीज हो रही होती हैं? दिन में क्या हो रही होती हैं? नहीं, मैं इतना वो फूडी नहीं हूँ। पसंद अच्छा। बस पसंद ये है कि मेहमान आए आपके पास, आपने जो बनाया वो आपने थोड़ा सा खा लिया, यही होता है। इससे ज्यादा ना इतना आपके इतना वो अच्छा, जिसको शौक हो वो तो खैर खाता ही रहता खाते शौक की बात है, अगर वो ना हो तो आप थोड़ा सा खाएंगे, राजी होकर। हाँ। लेकिन इस दिन नमाज हमें वैसे बहुत ज्यादा, कई लोगों से गलती हो जाती है, मैं खुद मिस कर जाता था। ईद की नमाज बहुत जरूरी है। सुबह जाना, नमाज पढ़ना, दुआ करना जिल हज के दिनों के गुजारने के बाद, और फिर दिन में एक्टिविटी हो गई। वेदर बहुत मैटर करता है। हाँ। पिछली जो ईदें थी वो बहुत गर्मियों में थी, बहुत गर्मियों में तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अभी, लेकिन अभी भी गर्मी में है। हाँ, जून की लेकिन अगले 2-3 ईदों के बाद फिर ये आ जाएगी, थोड़ा सा अच्छे मौसम में जो है वो तो फिर जो हम दुम्बा, वो हमें समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी, हम कहते हैं दुम्बा, वो कहते हैं क्यों? मैं कह यार बकरे से ना वो आती है, को स्मेल आती है। कहते हैं अजीब लोग जो बकरा खाते हो कहते हैं दुम्बे से स्मेल आती है। मैंने कहा ये मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल कुछ चीजें होती हैं। तो दुम्बा बस वो फिर पकता है तो और उसको, दुम्बे का सवाब भी ज्यादा है ना रोकड़ी साहब? सवाब तो हर चीज के, लेकिन दुम्बा चूंकि उस सुन्नत को उसकी निस्बत बन जाती है। हाँ, दुम्बे की क्योंकि निस्बत है, क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे भी दुम्बा आया। बिल्कुल। ठीक है। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल करीम, वो भी दुम्बों की कुर्बानी करते थे, जोड़ा लेते थे, 2 दुम्बों की कुर्बानी करते थे। तो वो जो पैटर्न है वो उन जो हमारे हैं अंबियाए कराम, वो दुम्बे की तरफ है, तो डेफिनेटली फिर उसको उसकी कुर्बानी का जानवर खुद पसंद करने के लिए जाते हैं या घर वाले जाते हैं? नहीं, मैं पहले खुद जाता था, लेकिन अभी मेरा जो छोटा बेटा है, फॉर द लास्ट 5, 7, 8 years नाउ,
یعنی ابھی وہ 15 سال کا ہے, جو آپ کے سارے معاملات, ہاں باقی معاملات دیکھتا ہے, تو وہ یہ قربانی بھی اس کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جیسے ابھی 10 دن ہو گئے ہیں تو اس نے ساری منڈیوں کا, یہاں منڈی پہ یہ ریٹ ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہ ہے, تو وہی جا کے خریدے گا اپنی پسند سے. اچھا, یہ تو پھر وہ جو پسند کر لیتا ہے بس آپ کی پسند اسی کے ساتھ وہ آئے گا. اچھا, پھر وہ خود دیکھیں, قربانی کے جانور کو آپ نے اپنے سامنے ذبح کروانا ہے, اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں, اور یہ پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک عمل ہے نا جو آپ نے کرنا ہے. تو وہ یہ والا کام وہ میرا بیٹا کرتا ہے چھوٹا. اچھا, زبردست. اچھا روکی صاحب, عید آپ کی اسلام آباد میں گزرتی ہے یا آپ کے آبائی؟ نہیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید میاں والی. اچھا, یہ کوشش یہ ہوتی ہے. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا نا, کیونکہ والدہ ہیں, والد ہیں, رشتہ دار, ابھی تھوڑا سا وہ ماحول تبدیل تو ہوا ہے, وہ والا نہیں رہ گیا. لیکن پھر سیاست, پالیٹکس, پھر کنیکٹیوٹی, پھر یہ ہے کہ عید کوشش کی کہ گھر میں گزاری. آبائی علاقے میں روکڑی صاحب, سیاست میں دوست ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے اچھا دوست کون سا ہے؟ سیاست میں نا انفارچونیٹلی دوست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سیاست میں جو ترازو ہے وہ ہمارے پاس آج کے دن تک درست نہیں ہے. چناؤ کا جو ترازو ہے, ہمارا جو سیاست کا معیار انتخاب ہے, اس کا جو کرائٹیریل ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے سیاست میں عمومی طور پہ سیاستدان لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس ساری کیفیت میں جو سب سے بھیانک چیز ہے کہ محبت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے ان کا. تو اس سیاست کو میچیور ہونے کی ضرورت ہے, اور سیاست ہے انڈیویجولی, انفرادی طور پہ. یعنی آپ نے 50 یا 60 آدمی ہیں, ان میں سے کوئی انویسٹر ہوں گے پولیٹیشین کے, کوئی کیا ہوں گے, تو وہ کام کرتا رہتا ہے. اجتماعیت کی طرف پولیٹیشین بہت کم آتا ہے. تو سیاست میں دوست بس غرض اور مقصد. آپ بھی ریزرو رہتے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسا ہوں ایک تو ویسا رہتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میری کوشش یہی ہے کہ ہاں, یہ میرے پہ لازم ہے کہ میں اپنی شخصیت کو اعزاز کے ساتھ پیش کروں, الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو, میں دھوکہ نہ دوں. یہ تمام چیزیں ان کا, یہ تو ایک اپیرنٹلی ہے, ایک میرے اندر ہے. اب اندر کا تو کسی کو نہیں معلوم کہ میں اندر سے سامنے سے کیا نظر آ رہا ہوں, اندر سے کیا ہوں. لیکن میری کوشش یہی ہے کہ پالیٹکس کے اندر کہ لوگوں کو جھوٹ پہ راضی کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنا ایکچوئل منشور دیں, ان کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن آپ ایک سیٹ جیتنے کے لیے یا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز قربان کر دیں. روکی صاحب, آپ کو زندگی میں خوشی کن چیزوں سے ملتی ہے اور آپ خوشی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیں, بچپن میں تو خوشی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کے پاس آپ پہنچ گئے. اب آ کے مجھے جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اوپر کو پریشر نہ ہو, اور میں بڑے عرصے سے نہیں جا سکوں, لیکن میں بڑا خوش ہوتا تھا کسی زمانے پہ کہ مجھے آج اگر ہو کہ یار کہیں پہاڑ میں 10-15 دن کے لیے کتابوں کے ساتھ, اپنی کٹ کے ساتھ, اپنی ساری ٹریکنگ آپ کا سامان پورا ہے, اور آپ 15 دن پہاڑ میں جا کے ٹھہر گئے ہیں, ان گیجٹ سے دور ہو گئے ہیں, فون آپ کا دور ہو گیا, اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں فجر کے وقت, اور پھر آپ رات کو یعنی انجوائے کریں صبح. اور خاص طور پہ یہ جو موسم نہیں آتا ابھی مہینے کے بعد, جب دھند آ جاتی ہے ان پہاڑوں کے اوپر, وہ جو بادل آ جاتے ہیں, تو وہ دن ویسے اگر مجھے مل جائیں 10 گزارنے کے, تو آئی فیل ویری گزارے نا روکڑی صاحب. کون سی چیزیں جو آپ کو پیٹرن آف لائف. اب میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی بچے, میں کہتا ہوں یہ ضرورت, کہتے ہیں یہ بچوں کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے, یہ ضرورت پوری کرنی ہے, تو اب اپنی ضروریات سے بڑھ کے آپ کے بچے, اور یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا, لیکن I'll try کہ میں کچھ دن تو کم از کم رہوں. اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے. پہلے آپ جاتے تھے, ہم پورا مہینہ بھی اگر رہتے تھے آج سے 10-15 سال پہلے, تو آپ لاکھ روپے میں 15-20 دن رہ آتے تھے آج سے 20 سال پہلے. آج آپ یہاں سے مری تک ایک دن کا آئیں فیملی کے ساتھ, تو اچھا خاصا آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ آ جاتا ہے, مہنگائی بھی بہت ہے. اچھا روکڑی صاحب, جب ہم ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو وین اٹ کمز ٹو یو, آپ کی ڈریسنگ کیا آپ خود سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا گھر والے بتاتے ہیں کہ آج اس شلوار قمیص کے ساتھ یہ ویسٹ کوٹ پہن لیں اچھی لگے گی؟ نہیں, میں کپڑے کے معاملے میں چوزی ہوں, جیسے کھانے میں نہیں ہوں, کپڑے کے معاملے میں ہوں. یعنی میرے لیے کپڑے, میرے اگر گھر والے کو لے کے آئے, میری مسز لے کے آئے, تو وہ لے کے ہی نہیں آتی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ لے کے آئی اور مجھے وہ اچھا نہ لگا تو وہ اسی طرح لٹکا رہے گا. تو میں ایک کپڑا اچھا کپڑا لے کے, اور میں واش اینڈ ویئر پہنتا ہوں, یہ کاٹن یا یہ چیزیں نہیں پہن سکتا ہوں, تو میں ان کو خود سلواتا ہوں.
اچھا, یعنی میں اس کے معاملے میں چوزی ہوں کہ کون کیسے سی رہا ہے, اس کی سلائی کیا ہے, ان معاملات میں اس پہ شروع سے میری ہے. تو کپڑا میں جب تک میرے بیٹیاں بھی ہیں ابھی, انہیں پتا ہے کہ یہ خود جو لے گا پہنے گا, ہم نے لا کے دیا تو یہ شاید نہ پہنے. تو ٹیلر صحیح سی کے دیتا ہے؟ بہت بہت اچھا. یہاں پہ ہمارا ٹیلر ہم نے یہ ایک ڈھونڈا ہے, یہاں پہ ہے ان اسلام آباد, بہت اچھے کپڑے. اچھا, مجھے نام آنا چاہیے تھا تاکہ اس کا میں اس کی بھی تھوڑی سی پروموشن ہو جاتی ہے. اس کو نام مجھے ابھی آنا چاہیے. بہت بہت اچھا ہے, یہ اس پہ بلو ایریا میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا بہت اچھا. روکڑی صاحب, آپ نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد آپ سیاست میں آئے, اور اب تک آپ نے جتنی سیاست کی, بہت ساری گورنمنٹس آپ نے دیکھی, بہت سارے ادوار آپ نے دیکھے, پھر اس سے پہلے آپ کا ایک ماشاءاللہ زبردست سا کریئر ہے, تو اب تک کی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا اس سب سے؟ دیکھیں, سیکھتے آپ ہر وقت ہیں, اور سیکھتا وہی ہے جو کچھ کر رہا ہو. جو کچھ ہی نہیں کر رہا تو اس نے سیکھنا کیا ہے؟ تو پالیٹکس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس پالیٹکس میں بہت زیادہ ٹریول کیا. اچھا. اور میں نے مختلف معاملات کے اندر, اہم معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری پارٹیسپیشن ہوتی رہی. تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا اس پالیٹکس میں, کیونکہ میں نے کیا بہت کچھ ہے. کچھ کریں گے تو سیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہر دن لرننگ ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, یہ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤں گا. ان بچوں نے میرے سے اگر کچھ سیکھنا چاہے تو, بالکل بالکل بالکل, اگر کوئی جس نے اپنے دروازے بند کر دیے تو اس کے لیے تو کچھ نہیں, لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہے تو پولیٹیکل اتنا کچھ ہوا ہے, اور پچھلے اس 5 7 8 سال میں تو بہت کچھ ہوا ہے. تو میں نے تو بہت سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی حاصل کرنے میں مجھے ان ایونٹس میں بہت فائدہ ہوا. اچھا, غصہ آتا ہے زندگی میں؟ غصہ کنٹرولڈ, یعنی میں اللہ کا کرم ہے کہ میں کنٹرولڈ اینگر, اور غصہ لازم بھی ہے. غصہ اگر آپ کو نہیں آئے گا تو کوئی چیز آپ ٹھیک نہیں کریں گے. آپ کا یہ ہے, اگر کوئی آ کے توڑنا شروع کر دے اور آپ کیا توڑتا رہے, غصہ آئے, لیکن کنٹرولڈ اینگر, وہ اینگر جو لمٹ کراس کر دے, جس پہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے, تو وہ غصہ تباہی کا لاتا ہے. لیکن وہ غصہ کہ جس کے آنے کی وجہ سے آپ خود کو بھی ٹھیک کریں, اپنے پہ بھی غصہ آئے, بھائی میں نے یہ کیا کیا, اور معاملات کو بھی آپ کنٹرول, یہ نہیں کہ غصہ آئے تو گالم گلوچ بکنا شروع کر دیا یا ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے. تو اس کنٹرول اینگر میں ان حدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے غصہ لازم ہے. تو غصہ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں. اور کلر آپ کو کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے خیال میں کلرز, میرا خیال ہے کہ آئی لائک دا وائٹ کلر. میرا خیال ہے یہ. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ میں خیال کیوں ہے مطلب؟ خیال اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا ہو, ویدر کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے. نہیں, ویدر کے لحاظ سے نا, انوائرمنٹ کے لحاظ سے, ویدر کے لحاظ سے کلرز آپ کے چلتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اگر کچھ کلر آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا کلر ان تمام میں ان کو سپرسیڈ کر کے سپیریئر ہے, تو میرے خیال میں وائٹ کلر سب سے سپیریئر ہے. اچھا, زبردست. اچھا روکڑی صاحب, آپ نے کہا کہ آپ اتنے فوڈی نہیں ہیں, تو کیا میٹھا بھی آپ کم کھاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بہت کم. اچھا, بہت کم. کیونکہ ایک اور چیز ہے, ہمارے میٹھے کے اندر ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چینی کا. ہمارا جو میٹھا ہے یہ عام میٹھا نہیں ہے, وہ خطرناک ہے. ہمیں ہمارا جو یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا میٹھا ہو, بہت زیادہ میٹھا ڈالتے ہیں. تو جب آپ میٹھا نہیں کھاتے تو آپ تھوڑا سا بھی, مثال کے طور پہ یہ سوڈا, یہ کوک وغیرہ میں نے چھوڑ دی, تو میں ہلکا بھی سپ لوں تو مجھے لگتا ہے یار اتنا میٹھا ہے اس کے اندر. عادت اب ختم ہو گئی. وہ اب جب ختم ہوتی ہے آپ کو, تو تب آپ کو تو میٹھا, اگر کوئی اچھا حلوہ جو ہے ہمارا پاکستان کا, کچھ بنانے والے نو میچ. ہمارے پاس میاں والی کا کالا باغ کا جو حلوہ بنتا ہے, مکھڈی حلوہ بنتا ہے, اس میں اس کے ساتھ کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو میٹھا تو میٹھے کے اندر تو بہت ویرائٹی. اور پھر بنانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل چیز اصل چیز حلوائی جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ حلوہ بنانا کیسے ہے. اصل چیز, ادھر اسلام آباد سے آپ کوئی حلوائی پکڑیں گے اور اس کو کہیں گے مکھڈی حلوہ بنا کے, تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بنا. لیکن اسلام آباد میں یہ جو ہے نا جمیل سویٹ, ایک تو میرا دوست ہے, اس کا نام مجھے اس لیے یاد ہے, اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. تو روکڑی صاحب, آپ اپنے دوستوں کی بیٹھ کے یہاں پہ پروموشن کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں دوستوں کی ہی پروموشن کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو. اچھائی کی پروموشن بالکل کرنی چاہیے. اور اگر میں کسی کی غلط چیز کی پروموشن کروں تو بلا شبہ میں نے لوگوں کے ساتھ بھی غلط کیا. اور مجھے ابھی تک میرے وہ ذہن میں وہ نام, امین ٹیلر. اچھا, امین ٹیلر, وہ آپ کے ذہن میں ہی تھا. حتیٰ کہ وہ امین ٹیلر, میں اسے یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تم اس کو تھوڑا ماڈرن کر لو, بچوں کو لے آؤ, کمپیوٹر پہ لے آؤ. ابھی تک تم وہ پرانے سسٹم میں چل رہے ہو, لیکن ہی از گڈ. اچھی چیز کی پروموشن بالکل کریں. بالکل. لیکن اگر چاہے بیٹا ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے والد ہے, اور چیز کوئی غلط منسوب ہے, تو اس کی پروموشن کرنا یہ زیادتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. روکڑی صاحب, آپ نے بتایا غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ہر چیز آپ
جو ہے اس پہ مناسب طریقے سے اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ڈائٹ اور ہیلتھ کانشیس ہیں یا بس کبھی کبھی؟ اچھا، بہت، تھوڑا بھی نہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. حلوہ پوری کھانے کا دل بھی کرے تو نہیں کھاؤں گا میں نہ، یعنی یہ دیکھیں نا، میں نے چینی کے ساتھ چائے نہیں پیوں گا، میں کوک نہیں پیوں گا، میں پیپسی نہیں پیوں گا، میں میٹھا زیادہ نہیں کھاؤں گا، میں روٹی صرف ایک روٹی کھاؤں گا. اچھا، اب بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ تو 3 روٹیاں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن میں اس کو کرتے کرتے لے آیا ہوں کہ بھائی میرے سامنے رکھو یہ ایک روٹی، میں نے ایک کھانی ہے، میری ضرورت ہے ایک روٹی کی. اب اس سے زیادہ جتنا میں کھاؤں گا وہ میں اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں. تو میں ڈائٹ کنٹرول اور اس کا بہت خیال رکھتا ہوں. اچھا، زبردست زبردست. پانی میں ٹھنڈا نہیں پیتا ہوں، پانی میں گرم پیتا ہوں. گلے کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ گلے کا یعنی پانی باقاعدہ گرم پانی، یہ جو گرم پانی ہوتا ہے یہ پیتا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا چلیں جی روکھڑی صاحب، اب بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. آخر میں جاتے جاتے کوئی ہمارے ناظرین کے نام میسج کرنا چاہتے ہیں عید کے موقع پہ ضرور دیجیے. دیکھیں، سب سے جو اہم چیز ہے نا ہماری سوسائٹی میں اس وقت، وہ ہے ترازو کا فقدان. یعنی ہم کسی چیز کو بھی جج کرتے وقت اپنی ذاتی خواہشات یا گمان کی بنیاد پہ یا انوائرمنٹ جو ہم سن رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، جبکہ کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے پیمانہ ہے. پانی کو آپ چکھیں گے تو اس کا پیمانہ ہے، فوڈ کا پیمانہ ہے. تو جب تک آپ پیمانہ استعمال نہیں کریں گے، یعنی ترازو نہیں پکڑیں گے، چاہے وہ ریلیشنز ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، تو آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے اور کسی بھی چیز کو آپ اچھا کہہ دیں گے. ابھی ایک آدمی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا کپڑا ہے یا یہ برا کپڑا ہے، تو اس کو کیا پتا میں نے کیا پہنی ہوئی ہے چیز. تو پیمانہ درست ہونا چاہیے کپڑے کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں. پیمانوں کا فقدان ہے اور لاجک اور دلیل کا فقدان ہے. مثال ہے، آپ نے مجھے ایک بات بتائی، میں کہوں نہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو آپ نے مجھے دلیل دی اور میں کہوں میں پھر بھی نہیں مانتا ہوں، تو اس سے زیادہ اسٹوپڈ اور حرکت کیا ہے؟ یعنی دلیل جب آ جائے، آپ کے پاس برہان آ جائے، تو پھر تو میرے پہ لازم ہے آپ کی بات ماننا. چاہے میں 40 سال ایک چیز سمجھتا رہا، لیکن آپ نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ میں وہ چیز غلط سمجھتا رہا، تو میں نے آپ کی بات ماننی ہے. میرے خیال میں جب ہماری سوسائٹی میں اس کا فقدان ہے اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید ہے کہ آپ کو عید کا آج کا یہ ہمارا اسپیشل پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ اور عید مبارک.